सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। दुरूद ला महदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर ज़ानिमन आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदीद। हमने कई मरतबा इस मौजू पर बात की है, हमने आपको याद दहानी करवाई है कि सूद अल्लाह और उसके रसूल से जंग का नाम है और ये ऐलान जंग इससे कई ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। कितने अरसे से ख़ुद पाकिस्तान जो इस्लामी रियासत है और इसको हम रियासत मदीना से तशबीह देते हैं, ख़ुद सूदी जाल में घिरा हुआ है। ये अपने इब्तदाई दौर से लेकर आज तक इस जाल में है। गो कि कोशिश हो रही है, काविशें अपनी जगह जारी और सारी हैं कि सूद से पाक किया जाए मुल्क की मईशत को, मगर हाँ एक कुछ मरला ऐसा आता है कि जहाँ पे वफाकी शरई अदालत फ़ैसला सुनाती है कई मरतबा, और फिर 2001 में तो वाज़े तौर पे ये बात हो चुकी है कि अब सूद के साथ दोस्ती नहीं गवारा। अब दोस्ती होगी तो अल्लाह के दोस्तों के साथ होगी, अब बात बनेगी तो सिर्फ अल्लाह ही की बात मानी जाएगी। मगर उसके बावजूद आपने देखा एक बार फिर से अदालती कार्रवाई, फिर से कोर्ट में कचहरी में घसीटना और फिर दोबारा से 20 साल गुजर गए। वाकईन ये बात नतीजतन फैसला बनकर आ गई कि सूदी निज़ाम के साथ दोस्ती नहीं चल सकती। फिल फॉर 5 सालों के अंदर अंदर पाकिस्तान से सूद का खात्मा किया जाए, मईशत को सूद से पाक किया जाए, एक कतरा भी सूद का हमारे पाक हलाल माल में शामिल न हो, क्योंकि ये अल्लाह और उसके रसूल से जंग है और उस पर इसका अंजाम यह है कि इंसान मैशर में भी ऐसे हैवान बन के हवास बाख्ता होकर उठेगा कि उसे खबर नहीं होगी वो क्या करे। इससे भी ज़्यादा संगीन अहादीस हैं जो मैं कई मरतबा आपको सुना चुका हूँ। मगर खुशाइन बात क्या है, जब ये बात आई तो बहुत सारे नहीं, गिनती के चंद बैंक्स, निजी बैंक्स बशमूल उनके सरदार के इस बात को चैलेंज करने की हामी भरने लगे कि हम इस फैसले की किसी भी तौर से हिमायत नहीं करते, बहुत मुश्किल है ये काम, इतनी जल्दी नहीं हो सकता, हम सूदी निज़ाम को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। मगर आज जो मैं आपको खुशखबरी सुना रहा हूँ वो वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना जनाब इसहाक़ डार एक ऐसा पैगाम दे रहे हैं जिससे हर आँख ज़ुबान कान मुसरत महसूस करेंगे। इन्होंने ये कह दिया वाज़े तौर से कि अब ये निज़ाम नहीं चल सकता और फौरी तौर से शायद बाहमी मुशावरत के बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि स्टेट बैंक बशमूल तमाम निजी बैंक के ये जो अपील डायल करने की बात कर रहे थे ये वापस ले लेंगे, और हाँ ये होगा कि 5 साल के अंदर सूदी निज़ाम का खात्मा हो जाएगा। 2028 की 1 जनवरी जब आप इस मुल्क में आंख खोलेंगे सुबह के वक्त तो उसमें सूदी निज़ाम नहीं होगा, बल्कि मईशत अल्लाह के निज़ाम पे कायम और दायम होगी, जिसमें बरकत भी ज़्यादा। और तारीख़ का मुताला करने से ये पता लगता है कि जो निजी बैंक जल्द अज जल्द इस्लामिक बैंकारी की तरफ आ गए उनका मुनाफा बढ़ा है, फ़ायदा बढ़ा है। जिनके पास सूदी स्ट्रक्चर आज भी मौजूद है वो पाकिस्तान में तो कम से कम कामयाब नहीं हो रहे, और शायद डरा जाता है, खौफ इसी बात का है कि इसका मुतबादिल क्या होगा। मैं आज के इस प्रोग्राम में अपने साथ लिए बैठा हूँ, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन हैं, और ये एजाज़ आपको दूसरी मरतबा मिला है, आपने बखूबी अंजाम दिए अपने फ़राइज़, और अब भी आपसे यही तवक्को है इंशाअल्लाह। मैं डॉक्टर किबला अयाज़ को खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथ साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद होंगे हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, हमारे काबिल एहतराम आलिम दीन, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के मेंबर भी हैं। हम इनसे राय भी लेते हैं, मौक़िफ़ भी जानते हैं, और कुछ ऐसे सवाल भी करेंगे कि जो शायद एक आलिम दीन बखूबी उसका जवाब दे सकता है। मैं अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी को भी खुशामदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वैसे भाई सलामत रहें। डॉक्टर किबला अयाज़, बुनियादी सवाल यही है कि इस खबर को सुनने के बाद आप किस हद तक तहसीन महसूस कर रहे हैं? खुशी की बात है, क्या वाकई आपको ऐसा नजर आ रहा है कि 2028 1 जनवरी सूदी निज़ाम से पाक हो जाएगा ये निज़ाम? ये जो वफाकी वजीर ख़जाना का ऐलान है ये हद दर्जा खुशाइन है और हम इसकी तहसीन करते हैं। हमने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का जो आखिरी इजलास हुआ था सितंबर में, उसमें हमने यही कहा था और ये गुजारिश की थी निजी बैंकों से भी
افراد سے بھی اور حکومت سے بھی کہ وہ اس کے خلاف اپیل میں نہ جائے. تو بدقسمتی یہ ہوئی کہ کچھ افراد، کچھ نجی بینک اور اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک کی اپیل میں گئے. تو یہ بڑی اب خوشی کی بات ہے کہ وفاقی وزیر خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ حکومت اپنی اپیل سے دستبردار ہو رہی ہے. اسٹیٹ بینک کو بھی کہا جا رہا ہے، نیشنل بینک کو بھی ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ یہ اپیل واپس لے لیں. جی تو یہ بے حد خوشی کی بات ہے اور ہمیں امید ہے کہ آگے بھی اقدامات ہوں گے. جی اسلامی نظریاتی کونسل نے اس سلسلے میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی. ڈاکٹر صاحب، آپ کا مطالعہ بڑا وسیع ہے اور آپ دیگر ممالک پہ بھی نگاہ رکھتے ہیں. آپ کے علم میں کوئی ایسا اسلامی ملک ہے جو پاکستان کے علاوہ، اس کے سوا، یعنی جس میں سودی نظام ہی نہ ہوگا، بالکل سرے سے وجود ہی نہ ہو سود کا، اور کوئی بھی انٹرسٹ سسٹم کے اوپر بیسڈ اکانومی ہے ہی نہیں؟ کیا ہم واحد ایسی مملکت بننے جا رہے ہیں یا ہم جیسے اور بھی ہیں؟ بڑی حد تک کچھ ممالک ہیں کہ جنہوں نے نجات حاصل کی ہے. کچھ ہو سکتا ہے کہ بین الاقوامی تجارت کے حوالے سے کچھ مسائل ہوں، لیکن ہم اس سلسلے میں سعودی عرب، اس سلسلے میں ہم ایران، کچھ اور ممالک کی مثال ہم پیش کر سکتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں بہت حوصلہ افزا پیش قدمی کر چکے ہیں. اور پاکستان کا تو چونکہ پہلے ہی سے ایک سودی نظام تھا، اس وجہ سے اب اس پورے سسٹم سے، اس جال سے نکلنا جو ہے یقیناً محنت طلب کام ہے. لیکن پاکستان اس سلسلے میں خاصی کوشش کر رہا ہے، اور ایک بڑی کامیابی تو اس سلسلے میں کم از کم یہ ہے کہ میزان بینک مکمل غیر سودی بینک ہے. فیصل بینک بھی بڑی تیزی کے ساتھ اس طرف جا رہا ہے. خیبر بینک کے اندر بھی ایک بہت بڑا پورشن جو ہے غیر سودی ہے. تو پاکستان کا جو اس سلسلے میں کردار ہے اور جو رویہ ہے، مجھے امید ہے کہ ہم مزید کوششیں جاری رکھیں تو ہم ٹھیک ہے. کامیابی. ڈاکٹر صاحب، ویسے ظاہر ہے، پہلی بات، یہ جو نام آپ نے جن ممالک کے لیے ہیں، یہ آپ کا بڑا جگرا ہے، آپ نے ان کو تحسین اور ستائش دی ہے اس حوالے سے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں تو یقیناً یہ اس طرف آگے بڑھ بھی رہے ہوں گے. مگر یہ کہ ہمیں خوشی ہے کہ پاکستان کی حیثیت سے ہم شاید انفرادی قوت بن کے نکل کر آئیں گے اس میں مکمل طور سے، اگر ہم کر پائے اس کو. مگر جن بینک کے نام آپ لے رہے ہیں، مجھے خوشی ہے کہ آپ نے ان کو سراہا ہے. البتہ بینکوں کی ذمہ داری تو ان کے مالکان کی طرف ہے، یا جو ان کے ناظم ہیں ان کی طرف ہے. اسٹیٹ بینک کا کیا رجحان ہے؟ اسٹیٹ بینک ریاست کی نمائندگی کرتا ہے، اس میں اسٹیٹ بینک کا موقف کیا ہے؟ آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب وزیر خزانہ نے یہ اعلان کیا باقاعدہ پریس کانفرنس میں، تو یہ اعلان اس نے محض ایک ذاتی حیثیت میں نہیں کیا. اچھا. اور ہمیں یقین ہے کہ یقیناً انہوں نے اسٹیٹ بینک کی اتھارٹیز کے ساتھ، نیشنل بینک کی اتھارٹیز کے ساتھ گفتگو کر لی ہوگی، اور اس گفتگو کے بعد پھر وہ قوم کے سامنے پریس کانفرنس کی صورت میں آئے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مشاورت کے بعد یہ اعلان ہوا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بڑی خوب بینی ہے، اور یقیناً ہم بھی آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اس میں خوشخبری ہی محسوس ہو رہی ہے. علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، آپ بھی اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں اور بحیثیت عالم دین کئی بار کہہ چکے ہیں کہ سودی نظام قابل قبول نہیں ہے. سود انتہائی سخت ناپسندیدہ عمل ہے اسلام میں، اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں. البتہ اس کا کوئی متبادل دیکھ رہے ہیں آپ علامہ صاحب؟ کوئی آلٹرنیٹ ہے ہمارے پاس، یا ہم صرف سود کے پلیٹ فارم سے اتریں گے اور سیدھا دریا میں جائیں گے؟ کوئی بیٹر اپارچونٹی ہے بینک کے لیے، معیشت کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ اویس بھائی صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ ابھی جو ہمارے وزیر خزانہ صاحب کا اعلان ہے کہ ہم جو ہمارے شرعی کورٹ نے، ہماری وفاقی شرعی عدالت نے جو سود کے حوالے سے ایک بہت تاریخی میں سمجھتا ہوں فیصلہ سنایا، یہ فیصلہ اصل میں ہمارے اس دستوری جو تقاضے تھے، یہ ان کی تائید بھی تھی، اس کی میں سمجھ تصویب بھی تھی، اور ہمارا پاکستان کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جب اسٹیٹ بینک کا افتتاح فرمایا تھا اور ان کی زندگی کی وہ آخری تقریر تھی، اس میں انہوں نے بالکل واضح طور پر ہماری اس حوالے سے معاشی اور ہماری اقتصادی
جو صورتحال تھی उसकी लाइन और उनके खतूत उन्होंने मुतय्यन फरमा दिए थे। उन्होंने फरमा दिया था कि मगरब के सूदी निज़ाम ने इंसानी मुआशरों के अंदर ऐसे मसाइल पैदा कर दिए बड़े पेचीदा हैं। हम उनके मुकाबले में इस्लाम के उसूलों पर मबनी इक़्तिसादी पेश करेंगे जो इंसानी अखूवत और समाजी इंसाफ के सुनहरी उसूलों पर कायम होगा। तो यकीनन उसके बाद जो हमारा पाकिस्तान का हमारा दस्तूर मंजूर हुआ, उसके अंदर भी जो 18 नंबर हमारी शिक थी दस्तूर की, उसके अंदर भी ये वाज़ेह तौर पर लिखा गया कि सूदी निज़ाम से हम निजात पाएंगे और सूदी निज़ाम के साथ हम नहीं चलेंगे। फिर उसके बाद 1962 का जो दस्तूर बना, जनरल अयूब साहब उसका सदर थे उस दौर में, तो उसके अंदर जो 28 नंबर शिक थी उसके अंदर भी ये इंदिया दिया गया कि हम सूदी निज़ाम का खात्मा करेंगे। फिर उसके बाद 73 का जब आईन बना तो 38 नंबर शिक पर यही तय हुआ था कि हम किताब सुन्नत के आईन, किताब सुन्नत के उसूलों के मुताबिक हम सूदी निज़ाम से छुटकारा हासिल करेंगे। फिर उसके बाद जब जनरल ज़ियाउल हक का दौर आया तो उस दौर में भी हमारी जो वफाकी शरई अदालत कायम हुई तो उसमें भी इसके ऊपर मैं समझता हूँ सैकड़ों की तादाद में जो दरखास्त, तो मैं समझता हूँ सारी चीजों के बाद जो अल्लाह रसूल का फैसला था या मसला और रिबा भी सदाकत कि अल्लाह सूदी निज़ाम को वैसे ही मिटा देता है। कि हर भी मिन अल्लाह व रसूल, अल्लाह रसूल से जंग है सूदी सिस्टम। सूद से निजात पाने के बाद ये नहीं कि हम दरिया में जाके गिर जाएंगे, बल्कि ये है कि हम इस्लाम के जो बुनियादी सुनहरी उसूल हैं इंसानी मुआशरे की तकरीयत के, इंसानी मुआशरे को बेहतर अंदाज। ठीक है अल्लामा साहब, मैं एक मुख्तसर से वफ़े की तरफ जा रहा हूँ, मैं लौट कर आऊँगा, मज़ीद आपसे इस्तिफ़सार करूँगा। और ज़ाहिर है सूद से पाक निज़ाम ही असल में फ़लाह और ऐसी रियासत का क़याम मुमकिन बना सकते हैं जिसका ख्वाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा। अल्लामा इकबाल ने उसकी ताबीर बयान की अपनी शायरी के साथ। एक वफ़ा अलिफ़ लाम मीम में ख़वातीन और हज़रात लौट कर आएंगे। अल्लामा ज़ियाउल हक बुखारी साहब हमारे साथ होंगे, डॉक्टर क़िबला अयाज़ हमारे साथ होंगे और हमारी इस्लामी अक़दार, हमारी रिवायात हमारे साथ होंगी। आपका इंतज़ार है। ऐसा ही है कि शरीयत अपीलेट बेंच ने इस बेंच ने 2001 में ये फ़ैसला सुनाया था, फिर यकीनन एक प्रोसेस में रहा। हमारी अदालतें जो फ़ैसला सुनाती हैं वो काबिल अमल होता है और उसको फिलफौर काबिल अमल बनाना भी चाहिए। सूदी निज़ाम का मसला ये रहा ज़ानमन के इसका ऑल्टरनेट तलाश करते रहे। बहुत सारे बैंकों को ये बताया कि आहिस्ते आहिस्ते इस्लामिक बैंकारी की तरफ आ जाएँ, लोग आ भी गए। कुछ 20%, कुछ 50% और कुछ मुकम्मल 100% भी इस्लामिक बैंकारी की तरफ आ गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे तो हमारे अंदरूनी मामलात बेहतर हो जाएंगे, मगर डॉक्टर क़िबला अयाज़ साहब मौजूद हैं और मैं उनसे ये सवाल पूछ कर अपनी जहनी खलश को मिटाना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब, वो जो बैरून ममालिक हमारे रवाबित हैं, ताल्लुकात हैं, वो जो लेन देन है, वो जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, वो जो कर्ज हमने ले रखे हैं, उनका क्या होगा? हम क्या बिल्कुल उससे दस्तबरदार हो जाएंगे, बिल्कुल कहेंगे लो जी हम नहीं देते अब आपको सूद, या फिर देना पड़ेगा? वो तो अब हाई लेवल की बातें हैं। जाहिर है कि इस सिलसिले में बैनुल अक़वामी फोरम्स के साथ या जिन इदारों से कर्जे लिए गए हैं उनके साथ गुफ्तगू होगी, और यही 5 साल का जो वक्फा दिया है उस वक्फे की मेरे ख्याल में हिकमत भी यही है कि उनके साथ गुफ्तगू हो। मेरी मालूमात ये हैं कि जो सी पैक के सरमायाकार हैं जी, वो भी बिलासूद बैंकारी के ऑप्शन से इत्तिफाक करते हैं और इसको कंसिडर करते हैं। और मुझे ये बताया गया है कि बाकी जो बैरूनी कर्जे देने वाले इदारे हैं बशमूल IMF, उनके यहाँ भी इस किस्म की प्रोविजन की गुंजाइश है कि बिलासूद बैंकारी के ऑप्शन को भी देखा जाए। अच्छा, तो अब देखना यह है कि किस तरीके से मुज़ाकरात होते हैं और ये मसला जो है इस पहलू को किस तरीके से एड्रेस किया जाए। ठीक है, सी पैक की तो आपने बात बताई है डॉक्टर साहब, मगर हमारे दोस्त ममालिक बिलखुसूस चीन जिनसे हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हम कारोबार में भी साथ हैं और दीगर स्ट्रेटजिक इशूज़ के ऊपर भी हम एक दूसरे का साथ देते हैं, ताउन करते हैं, तो आया उनके साथ मामलात भी बेहतरी अंदाज से यानी कुछ मुफाहमत के साथ चल पड़ेंगे, या इसमें आपको लगता है कि हम किसी को नाराज़ भी कर जाएंगे? क्योंकि ज़ाहिर है हमें रैपिडली एक एक्शन तो लेना है और 5 साल बाद सिचुएशन बिल्कुल बदल जाएगी। कुछ पैसे हमने ले रखे हैं, कुछ लेने, कुछ मुआहदे हमने कर रखे हैं, कुछ एग्रीमेंट्स हुए हुए हैं। इस हवाले से नजरियाती कौंसिल क्या कहती है कि जो एग्रीमेंट्स हुए हुए हैं उनको पूरा करना पड़ेगा? इस सिलसिले में तो इब्तिदाई तौर पे जो हमारी आई है राय
وہ تو یہی ہے کہ ہم نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے جو وفاقی شرعی عدالت کی طرف سے آیا ہے جی اور وفاقی شرعی عدالت نے بڑی لمبی گفتگو کی ہے اور اس پر بحث کی ہے، تو یقیناً یہ پہلو ان سے پوشیدہ نہیں ہوں گے۔ اگر اس قسم کی کوئی صورتحال ہے تو وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے سامنے رکھی جا سکتی جی ہے اور ہم علماء کرام کی مشاورت کے ساتھ اس کا کوئی حل ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر قبلہ یار صاحب، آخری سوال ہے اور آپ میری مشکل آسان کر رہے ہیں گاہے بگائے، گو کہ سوالوں کے جواب کچھ اسی طرح سے ہیں کہ جس پہ جو پوچھا جائے گا نظریاتی کونسل سے وہ بیان کر دے گی اور پھر اس میں سب کی مشاورت بھی شامل ہوگی، مگر حتمی طور سے اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ مقدم ہے اور وہ ہر شے پہ حاوی ہے۔ مجھے یہ بھی بیان فرمائیے گا کہ یہ جو سودی نظام کا ہم خاتمہ کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور یہ 5 سال کا جو عرصہ ملا ہے، اس میں جو بنیادی سٹیپس ہوں گے وہ کیا لیے جائیں گے؟ آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں، کیا کونسل کرتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ کام کیا جائے، نمبر 2 یہ کام کیا جائے، نمبر 3 یہ کام کیا جائے، تو پھر ہم 5 سال سے بھی کم عرصے میں سودی نظام کا خاتمہ کر دیں گے؟ وہ تو جب یہ اپیلیں واپس ہو جائیں اور حکومت کا اب فیصلہ ہو جائے کہ اب ہم نے آگے بڑھنا ہے، تو یقیناً وفاقی شرعی عدالت اور اسلامی نظریاتی کونسل اس سلسلے میں متعین اقدامات جو ہے اس کے لیے اپنے ماہرین سے مشاورت کونسل تو یقیناً کرے گی، اور پھر اس طریقے سے جو مربوط اقدامات ہیں وہ ہم حکومت کے سامنے پیش کریں گے۔ ہماری جو ابتدائی رپورٹ ہے کہ جس رپورٹ کو بنیاد بنا کر اسلامی وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ ہوا ہے، مجھے یقین ہے کہ اس میں یہ اقدامات پہلے ہی سے موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک سوال اور ایک خطرہ سب کو لاحق ہے، آسانی فرمائیں نا، ذرا سا شفقت فرمائیں، اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیں، روشنی ڈال دیں اس بات پہ۔ حکومتیں تو آتی جاتی ہیں، یہ حکومت اگر چلی گئی اور دوسری حکومت آ گئی تو کیا موقف برقرار رہے گا؟ یہ سٹیٹمنٹ فرد واحد کی سٹیٹمنٹ ہے، گورنمنٹ کی سٹیٹمنٹ ہے، یا اس میں اسلامی نظریاتی کونسل کی اس حد تک حمایت شامل ہے کہ اگر انہوں نے کہہ دیا تو آپ اس کو یقینی بنانے تک ان کے ساتھ جڑے رہیں گے؟ مطلب میں کوئی تغیر اور تبدل تو نہیں آتا ہوا دیکھ رہا مستقبل میں؟ ہمیں تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تقریباً تمام پولیٹیکل پارٹیز وہ اس کے ساتھ کمیٹڈ ہیں کہ جو استحصال کا نظام ہے اس استحصالی نظام کو ختم کیا جائے، اور اسلامی جو بلا سود نظام ہے وہ استحصال سے نجات کا ایک راستہ ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ کوئی بھی پارٹی ایسی نہیں ہے کہ وہ اس بات پر اصرار کرے کہ ہم سودی نظام ہی کو جاری رکھیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر قبلہ ایاز۔ علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب تشریف فرمائیں۔ علامہ صاحب، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس پہ بیرون ممالک پریشرائز کریں گے، خاص طور سے وہ کہ جن کے پاس اپنے دامن میں سودی نظام ہی ہے اور یقیناً وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اپنے فریم میں رکھیں، تو ایک انٹرنیشنل پریشر پاکستان پہ ڈیولپ ہوگا، اس انٹرنیشنل پریشر کو کیسے ہینڈل کرے گی ریاست پاکستان؟ میں یہ سمجھتا ہوں آپ کی بات بالکل بجا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر حالت کے اندر اپنا موقف اور اپنا انداز اور اپنے اسلوب کے مطابق زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھایا ہوا ہے۔ جی اصل میں اسلام کے جو بنیادی چند اصول ہیں نا، اگر انسان کو سمجھ جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی زندگی کے اندر آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اور اسلامی اصول و ضوابط پہ ہی وہ انسان عمل کر رہا ہوتا ہے، اور وہ بھی اس وقت اللہ کی غلامی ہی ہوتی ہے۔ پہلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جو بہت سارے ممالک سے سودی سسٹم پر ہی یقین رکھتے ہیں اور ان کا سارا نظام ہی سودی وہ اصولوں پہ مبنی ہے، تو ان کی طرف سے پریشر تو لازماً آئے گا، اور وہ ممالک ہیں ہی ایسے جہاں سے ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں جو وہ ہمارے اوپر اس حوالے سے ضرور کسی نہ کسی انداز سے اپنا دباؤ بڑھائیں گے۔ تو ہمیں اس دباؤ کو کیسے فیس کرنا ہے اور ہم نے ان کو کس طرح مطمئن کرنا ہے، یہ ہماری فراست اور ہماری بصیرت کا امتحان ہے۔ تو اس کے 3-4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم اذا امرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم، اللہ کا بھی حکم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ ارشاد گرامی ہے کہ جتنی تمہارے اندر استطاعت ہو اس استطاعت کے مطابق ہی دین پر عمل کرنا، ہم اس کے مکلف اور پابند ہوتے ہیں۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، اگر کوئی ایسی صورتحال ہو جائے کہ ہم بالکل ہی بھوکے مر رہے ہوں اور لاچار ہو جائے، زندگی کو خطرہ لاحق ہو، تو ایسی صورت میں حرام کھانا بھی حلال ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اصولوں کو آپ یاد رکھیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان ممالک کو ہم یہ بات عرض کر سکتے ہیں، ان سے ہم یہ بات دو ٹوک انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو منافع لے رہے ہیں نا،
اس کو آپ سود کے نام پر، ٹرسٹ کے نام پہ جو لے رہے ہیں، اگر ہم ان ناموں کو بدل لیں اور ان ناموں کو ہم رکھ لیں مزاربت کے نام پر، ہم ان کو رکھ لیں ایجار کے نام پر، ان کو ہم رکھ لیں اشتراک کے نام پر، ان کو ہم رکھیں تجارت کے نام پر، تو نتیجہ بعض کا وہی ہوتا ہے۔ علامہ صاحب یخادعون اللہ، کیا ہم اللہ کو دھوکہ دیں گے نام بدل کے؟ نہیں، میں یہی عرض کرنے لگا ہوں۔ دیکھیے عمل ایک جیسا ہی ہوتا ہے بعض اوقات، لیکن اس عمل میں کیا ہوتا ہے کہ ٹائٹل اور عنوان کے فرق سے اس کی شرعی حیثیت بدل جاتی ہے۔ ایک انسان کسی عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اب دیکھیے اس نے جو عمل کیا ہے وہ اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے اس فریم کے اندر اور ان اصولوں کے مطابق اور اس ٹائٹل کے اندر اگر وہ یہی عمل بغیر نکاح کے کر لے، دوستی کے نام پر، فرینڈشپ کے نام پر، کسی اور نام پر بچہ پیدا ہو جائے، تو آپ مجھے بتائیں شرعی لحاظ سے اسلامی اصولوں کے مطابق ہم اس بچے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں علامہ صاحب، مگر وہاں تو نکاح ہے اور یہ عدم نکاح کا معاملہ ہے کہ بچہ پیدا ہو جائے، یہاں پہ سود کو ہم اسلامی کیسے کر سکتے ہیں صرف نام بدل کر؟ بالکل سود کو بدلنے کا نام نہیں ہے، ہم اس کو مزاربت کے اصولوں پہ لے کے جائیں گے، ہم اس کو یہ میں عرض کر رہا ہوں تجارت کے اصولوں پہ لے کے جائیں گے جو اللہ رسول نے اصول سکھائے، وہ مزاربت کا نام ہوگا، اس کو ہم تجارت کے نام پہ لے کے جائیں گے، ہم اس کو نفع و نقصان کے اشتراک کے نام پہ لے کر جائیں گے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کھل کر سینہ تان کر ان کو اللہ رسول کی جو باتیں ہیں، جو تعلیمات ہیں، وہ ہمیں پیش کرنی چاہیے۔ تیسری بات جو ابھی آپ فرما رہے تھے نا کہ اگر مدت طے ہوئی ہماری، ہم اس عہد کو پورا کرنے کے سورہ توبہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ پاک یہ فرمایا کہ جو آپ ان کے ساتھ وعدے کر رکھے جب ان کی مدت پوری ہو جائے تو اس کو پھینک دیں، پھر ختم کر دیں، اس کے بعد مدت تک پوری کریں، لیکن نئے جو ہمارے عقد ہیں، نئے اگریمنٹ ہیں، وہ قطعی طور پہ ہمیں سودی نہیں کرنے چاہیے۔ علامہ صاحب یہ بھی اسلامی اصول ہے نا کہ ہم نے اگر کسی سے قرضہ لیا ہے تو ہم اس کو واپسی کریں یا پھر کھا کے مکر جائیں، یہ تو کوئی اصول نہیں ہے۔ ہم نے آج تک کوئی قرضہ واپسی نہیں کیا ہے اور نہ کرنے کے اثرات ہیں ہمارے پاس۔ وہ اسی لیے نہیں ہے کہ ہم نے سودی جو دلدل اپنے لیے بنائی ہوئی ہے نا، یہ اس کی وجہ سے کہ وہ ہمارے اوپر مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے، وہ ہمارے قرضے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، سود کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب تو ہم جو قسطیں ادا کرتے ہیں وہ قرضے کی قسطیں نہیں ہوتی، وہ جو اوپر سود چڑھا ہوا اس کی ہم قسطیں ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ افسوسناک صورتحال ہے، وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رسول جب جنگ کر رہے ہیں تو میں سمجھتی ہوں خوش آئند اعلان ہے، لیکن ابھی جو آپ نے فرمایا نا کہ حکومت بدلنے سے بعض اوقات شخصیات کے تبدیل ہونے سے، کسی بدلنے سے بعض اوقات وہ چیز مؤخر ہو جاتی ہے، یقیناً ایسا ہوتا رہا ہے، پہلے بھی پاکستان کے اندر ایسا ہوا، بار بار ہوا ہے، بہت دفعہ یہ ہماری عدالتوں کی طرف سے، ہماری شرعی عدالت کی طرف سے اور ہمارے سپریم کورٹ کا جو بینچ ہے شرعی عدالت جو شرعی بینچ ہے اس کی طرف سے یہ فیصلے آ چکے ہیں، اور ہمارے تین جو دستور، ہمارے پہلا دستور، دوسرا، تیسرا، پھر قرارداد مقاصد، ساری چیزوں کے اندر یہ طے ہو چکا ہے۔ اس لیے ابھی ہماری اسلامی نظری کونسل کی جو پچھلی سفارشات ہیں ان کا بھی بڑا حصہ اس کے اندر شامل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں واقعتاً ان چیزوں کے خدشات اور خطرات موجود ہیں، اس لیے ہمیں من حیث القوم، ہمیں پاکستان کو من حیث القوم ایک ریاست کے طور پر، ایک اسٹیٹ کے طور پر ایسا موقع اپنانا ہوگا، ایسا لاہی عمل طے کرنا ہوگا کہ بے شک کچھ سیاسی حکومت بدل بھی جائے، چہرے ہٹ بھی جائیں، تو وہ ہماری پالیسی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب فرما رہے ایسا لاہی عمل اپنانا ہوگا، ایسا موقف اپنانا ہوگا، ایسا مگر اس کے لیے چاہیے پیسہ جو اس وقت نہیں ہے، مگر کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ جو تھوڑا سا بھی ہے وہ رزق حلال ہو، حرام نہ ہو، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا معاملہ ہے۔ اس سے جنگ کر کے ہم کس سے دوستی کر سکتے ہیں بھلا، اور اس کے ساتھ مقابلہ کر کے ہم کون سی جیت سکتے ہیں بھلا۔ لہٰذا کسی بھی طور سے اگر کوئی نظام قابل نفرت ہے تو وہ سود کا نظام قابل نفرت ہے، کوئی نظام قابل مذمت ہے، قابل بدل ہے تو وہ سود کا نظام قابل بدل ہے، اور جب تک یہ نظام ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے ہم اس کو اسلامی نظام تو نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو مدینہ کی ریاست تو نہیں کہہ سکتے۔ لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ سلامتی ہے خواتین و حضرات، عزیزان من، ایک اچھی بحث یہاں پر ہوئی ہے اور جس کے نتیجے میں کم سے کم ایک خوشائن بات سننے میں آئی ہے۔ سودی نظام کا خاتمہ ہو رہا ہے، وفاقی شرعی عدالت نے اس سے پہلے یہ فیصلہ سنا دیا، اور اس کے بعد وفاقی وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے، اس کو تسلسل دیتے ہوئے، دوام دیتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ نظام انشاءاللہ ختم ہوگا اور بہتری آئے گی، بتدریج ہم سود سے پاک کر دیں گے معیشت کو۔ اور میں اس بات کا پورا یقین دلاتا ہوں ذاتی حیثیت میں کہ جس دن معیشت سے سودی نظام کا خاتمہ ہو جائے گا،
آپ واقعی سے پاکستان دیکھیں گے. آپ وہاں سے لے کر یہاں تک تبدیلی محسوس کرتا ہوا دیکھیں گے. یہ تو چھوٹے چھوٹے ادارے آپ کو قرضہ دیتے ہیں اور اس کے اوپر منافع رکھتے ہیں, سود, یہ واقعاً اللہ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ آپ کا سود اس تک پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا, بلکہ یہ آپ کے فائدے کی بات نہیں ہے, لہٰذا اس نے اس کو آپ کے لیے حرام قرار دیا ہے. علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب میرے ساتھ موجود رہے, آپ نے گفتگو فرمائی ہے. میں نے ایک سوال ابھی آپ سے اور پوچھنا ہے اور علامہ صاحب یقیناً اس پہ میری حمایت بھی کریں گے, جہاں ضرورت پڑے گی تصحیح فرمائیں گے. علامہ صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف موضوعات کے اوپر, خاص طور سے اختلافات کے اوپر, مکاتب فکر گتم گتا ہو جاتے ہیں یا کم سے کم اختلاف کرتے ہیں, برملا برجستہ کرتے ہیں, ریلیاں بھی نکلتی ہیں, احتجاج بھی ہوتا ہے, مگر یہ تو اتفاقات ہیں, یہ تو مشترکات ہیں, یہ تو کامن انڈرسٹینڈنگز ہیں تمام مکاتب فکر میں. ایک مسلک مجھے آپ دکھا سکتے ہیں ایسا جو کہے کہ جس میں سود اجازت کے ساتھ لیا جا سکتا ہے, حلال ہے, مباح ہے, اس میں بالکل فائدے ہیں؟ ایک بھی نہیں نظر آتا میری معلومات کے مطابق. تو جب سارے مکاتب فکر اور مسالک اس پہ جمع ہیں تو پھر کیوں نہیں اس کو ریپڈلی کک آؤٹ کرتے؟ یہ 5 سال کا وقفہ کس بات کا ہے؟ لات مار کے باہر کیوں نہیں نکال دیتے اس نظام کو؟ کیا 5 سال تک ہم اللہ اور اس کے رسول سے حالت جنگ میں رہنا گوار کریں گے؟ یقیناً یہ آپ کی بات بڑی خوبصورت ہے اویس بھائی. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری امت کا کتاب و سنت کے دلائل اور میں سمجھتا ہوں حقائق کی بنیاد پر اجماع ہے. ساری امت اس بات پر مجتمع ہے کہ سود کی کوئی بھی شکل وہ اسلام میں حرام ہے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ ہے اور سب کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ اس جنگ میں ہم کسی طور پر بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں من حیث الامت, ہمیں بحیثیت ایک پاکستانی قوم اس بات پر تمام مکاتب فکر کے زعماء کا جو اجماع ہے, اتفاق ہے, آگے بڑھنا چاہیے پوری قوت کے ساتھ. اس معاملے میں ہمیں اپنی یکجہتی جو ہے فکری طور پر ہمارا اتحاد ہے اس کا مظاہرہ کرنا ہوگا, اپنی آواز کو بلند کرنا ہوگا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات ہم اپنے دیگر اختلافات میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ جو یہ بڑے بڑے مقاصد ہیں, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے سود کا خاتمہ, یہ ایک بہت بڑا کام ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے علامہ صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں, بالکل صحیح فرما رہے ہیں علامہ صاحب. میں قطع کلامی کی معذرت خواہ ہوں, دخل در معقولات میں بالکل انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتا. آپ جو بول رہے ہیں وہ امت کی زبان ہے, آپ جو بول رہے ہیں وہ قرآن و حدیث کی ترجمانی ہے. سوال یہی ہے کہ اس نظام میں 5 سال تک جو کچھ بھی ہوگا یا اگر گناہ ہے, حرام ہے, تو اس گناہ اور اس حرام کو آپ اپنے سر لے سکتے ہیں, میں اپنے سر لے سکتا ہوں یا نہیں؟ شریعت اجازت دیتی ہے کہ بھئی 5 سال تک ٹھہر جائیں, اس کے بعد پھر حلال کر لیں گے. نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں یقیناً حکومت کی, ہماری ریاست کی ایک حکمت عملی ہے. جو آپ نے بار بار سوال دہرایا تھا کہ جو ہمارے غیر ملکی قرضے ہیں, جو ہمارے بین الاقوامی معاہدات ہیں, ایگریمنٹس ہیں, اسی طرح جو ہمارے جو عالمی برادری کے ساتھ ہمارا مالی لین دین ہے, اس حوالے سے میں سمجھ 5 سال کی مدت طے کی جا رہی ہے کہ ان 5 سالوں کے اندر ہم اپنے تمام معاملات کو سمیٹ لیں گے اور ہمارا جو یعنی عالمی سطح پر جو ہمارے سودی معاملات ہیں ہم ان سے نجات پا لیں گے, ان سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے. باقی رہا مسئلہ اندرون ملک, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی الحمدللہ 20% تک ان ساری رکاوٹوں کے باوجود, ان ساری میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی اپیلیں جو یہ رکاوٹ بنتی ہیں ان کے باوجود اس وقت تک جو ہمارے تقریباً 19.4% ہمارے جو بینک ہیں وہ اسلامی بینکاری میں بالکل ڈل چکے ہیں, اور جو ڈپازٹ ان کے پاس موجود ہیں وہ اگر پورا جو ہمارا اس وقت حجم ہے مالیاتی, اس میں اگر دیکھا جائے تو 20% حجم جو ہے اس میں حصہ وہ اسلامی بینکاری کا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ الرحمن یہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے, اور جو اسلامی بینک کام کر رہے ہیں وہ زیادہ ترقی کر رہے ہیں, ان کی طرف لوگوں کا زیادہ رجحان ہے, ان کے اوپر زیادہ لوگ اعتماد کر رہے ہیں. اسی طرح بلکہ میں نے میری معلومات کے مطابق بعض یورپی ممالک نے بھی اس پہ تجربہ کیا ہے اور انہوں نے دیکھا کہ اس کے اندر مالیاتی بہتری ہے. ٹھیک ہے, وجہ فرما رہے ہیں, میں اس کی تائید کرتا ہوں. آپ بالکل صحیح فیکٹس اینڈ فیگرز رکھ رہے ہیں, اور تمام ممالک جنہوں نے اس کو امپلیمنٹ کر کے دیکھا ہے فائدے ہوئے ہیں. یہاں تو نفع نقصان دنیا کا ہے ہی اور آخرت کا بھی ہے. میں مولانا طاہر اشرفی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ جو سود ایکٹ نامی 1839 کا ایکٹ ہمارے پاس موجود ہے, یہ کہاں جائے گا پھر اگر سودی نظام کا خاتمہ ہو گیا؟ یہ واقعاً ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ 2001 میں بھی صدا سنائی دی تھی, پھر 20 سال گزر گئے, پھر دوبارہ سے صدا سنائی دے رہی ہے, یا پھر بلی کے خواب میں چھچڑے والی بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیے گزارش یہ ہے سب سے پہلے
تو جو حکومت نے یہ واپس لینے کا اپیل واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے اس پر حکومت کی تحسین بھی ہونی چاہیے. وزیر اعظم اور وزیر خزانہ جو ہے ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں, اگرچہ انہوں نے اپنا کام کیا ہے اور اجر انہوں نے اللہ سے لینا ہے. اچھا کام ہے. سود بہرحال اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے اور آئین پاکستان کے خلاف بھی ہے یہ نظام جو ہے. دوسری بات ہے کہ میری پرسوں اسحاق ڈار صاحب سے بات ہو رہی تھی. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے بہت محنت کرنی پڑی اور یہ بات ٹھیک ہے کہ اسٹیٹ بینک کا موقف, کچھ اور بینکوں کا موقف, عالمی نظام, لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں نے ان کو اپیلوں کو واپس کروانا ہے اور الحمدللہ اس میں کامیابی ہوئی ہے. اور انہوں نے کہا اب میں نے اسٹیٹ بینک سے بھی بات کی ہے اور باقی لوگوں سے بھی بات کی ہے کہ ہم نے جلد از جلد اس حوالے سے اقدامات اٹھانے ہیں. تو اگر آپ کا ارادہ اور نیت ٹھیک ہو تو پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے, اللہ ساتھ بھی دیتا ہے. لازمی بات ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے پھر اللہ اس کا مددگار ہوتا ہے. اور یہ سود تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے, اور اگر ہم اعلان کر دیں کہ ہم یہ جنگ ختم کر رہے ہیں اور ہم اللہ کی ابدیت میں واپس جا رہے ہیں, ہم سے جو یہ ظلم ہوا 75 سال ہم اس سے باز آ رہے ہیں, تو اللہ کی مدد بھی آئے گی. اور مجھے لگتا ہے اسحاق ڈار صاحب کے جو جس طرح ان کی گفتگو تھی کہ وہ ایک پرعزم ہے اس حوالے سے, اور ہماری بھی دعا ہے. اور اس طرح پورے ملک سے علماء مشائخ نے جو ماہرین ہیں انہوں نے ان کو اپنے تعاون کا یقین بھی دلایا ہے. آج پورے ملک میں جمعہ پہ تشکر بھی کیا گیا ہے, خطباء نے حکومت کا شکریہ بھی ادا کیا ہے, وزیر اعظم کا, وزیر خزانہ کا. تو اگر یہ ایک قدم آگے بڑھیں گے تو پاکستانی قوم اور پاکستان کے علماء مشائخ 10 قدم ان کے ساتھ آگے جائیں گے. صحیح. اور انشاءاللہ یہ سارے جو باقی جو ایکٹ ہوتے ہیں, ہماری اساس ہے آئین پاکستان کی, وہ قرآن و سنت ہے. اس کے خلاف کوئی چیز بھی ہے تو اس کو یہاں ختم ہونا ہے. آج نہیں ختم ہوگی تو کل ختم ہو جائے گی. صحیح ہے. مولانا صاحب میں نے یہ سوال ویسے علامہ صاحب سے پوچھا, انہوں نے وضاحت کے ساتھ جواب دیا, آپ سے بھی پوچھ لوں تاکہ تسلی ہو جائے. 5 سال تک سود حرام تو حرام ہی رہے گا, اس کا جو وبال, اس کا جو گناہ ہے وہ شریعت اجازت دیتی ہے کہ سہ لیں, اس کو میں اور آپ اپنے سر لے سکتے ہیں, یا یہ بھی ویسے ہی سخت ناپسندیدہ ہے مگر بہرحال کوئی اور آپشن نہیں ہے تو 5 سال تک تو ہم کر لیں, 5 سال بعد دوبارہ نہ کریں سودی نظام کو, قابل قبول؟ دیکھیں, جب آپ کوشش شروع کر دیں گے کہ ہم نے اس سے نجات حاصل کرنی ہے تو رب کریم غفور الرحیم ہے, لیکن 75 سال تک ہم نے کوشش بھی تو نہیں کی. 75 سال گزر گئے, ہم نے کیا کیا ہے؟ علامہ صاحب 2001 میں ہم نے 1839 ہم نے 1990 میں آواز اٹھائی, 2001 میں ایکٹ بن گیا, اب تو یہ 20 سال اپیلوں میں گزر گئے نا, ہمارے کورٹ کچہری میں گزر گئے. کوشش کہہ رہا ہوں نا. اور اگر آپ اس اپیل کو دیکھیں جو سپریم کورٹ میں گئی ہے بینکوں کی طرف سے, اور یہ جس کو واپس لیا ہے, اس میں ایک جملہ بڑا مزاح کا خیز ہے کہ جتنا وقت اپیل کی سماعت میں شرعی عدالت میں لگا یعنی 20 سال, اس سے 5 گنا زیادہ وقت دے دیا جائے, یعنی 100 سال اور دے دیا جائے. جی. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ چلے اس طرف توجہ ہوئی ہے ہماری حکومت کی, وزیر خزانہ, وزیر اعظم اور موجودہ حکومت. اب ان کو جو ہے شاباشی دے کے ان کو کہنا چاہیے کہ آگے بڑھیے. ایک تو جن بینکوں نے یہ اپیل, جو بینک رہتے ہیں اس اپیل میں جو شامل تھے, وہ اپنی اپیل واپس لیں, اور دوسرا اس پر فوری اقدامات جو بھی ممکن ہے وہ اٹھائے جائے. حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب اور باقی اکابرین کی جو کمیٹی ہے وہ دن رات اس پر کام کر کے ایک آپ راستے پر ڈال دیں, ٹریک پہ ڈال دیں, تو انشاءاللہ منزل پہ پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ مولانا طاہر اشرفی آپ کا. قابل فخر عالم دین, اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری آپ کا. ڈاکٹر قبلہ ایاز کا بھی میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں. خواتین و حضرات, پروگرام کو اگر کسی نتیجے پہ لے کر آؤں گا تو یہی کہوں گا کہ لائق صد شاباش ہے, صد تحسین ہے یہ عمل, یہ اعلان بھی, مگر پھر وہی کہوں گا کہ دل قباحت سے ابھی آری نہیں ہوا ہے. جب میں یہ سنتا ہوں کہ شراب کی روک تھام کا حکم قرآن نے دے دیا تو اسی وقت دے دیا, اور اسی وقت مومنوں کو یہ حکم ہے کہ چھوڑ دیں, اگر ہاتھوں میں جام لیے بیٹھیں تو توڑ دیں. اور اگر میں یہ سنتا ہوں کہ سود کو حرام قرار دے دیا تو اسی وقت قرار دے دیا جنہوں نے سود لیا دیا وہ لین دین کو ختم کریں گے, سود نہیں چلے گا. اور اگر میں سنتا ہوں کہ نماز کا حکم آیا تو نماز کا حکم آیا, دین میں مکمل طور سے داخل ہونا ہے تو پھر 5 سال کا انتظار کیوں؟ کاش کہ ہم میں اتنی صلاحیت آ جائے, کاش کہ ہماری رفتار تیز ہو جائے, کاش کہ ہم 5 سال کا کام قائد اعظم محمد علی جناح کے افکار پہ عمل کرتے ہوئے, کام پہ عمل کرتے ہوئے 5 دن میں کر کے بولیں ہو گیا. اب ہٹائیے سود کا نظام,
اور لے جائیے اسے یہاں سے. اپنا خیال رکھیں گے, آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا. اللہ کے فرمان کا. اویس ربانی کو دیجیے گا اجازت. اللہ کی امان میں.